अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उस्सल्ली व उस्सल्लिमु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कल हम ये बात कर रहे थे कि मुसलमानों ने अब बाकायदा तौर पर एक जंगी मुहिम जो है ना वो शुरू कर दी थी। तो सबसे पहली जो जंगी मुहिम थी वो एक सरिया था सीफुल बहर। सीफुल बहर साहिल समुंदर को कहते हैं, और सरिया वो जंग होती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से शरीक ना हुए हों बल्कि उन्होंने किसी को भेजा हो। तो ये यकम यानी रमजान और हिजरी का पहला साल था जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत करके तशरीफ ले गए थे, उस साल को पहला साल कहते हैं। तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हो को इस सरिया का अमीर बनाया और 30 मुहाजिरीन को उनके जेर कमान शाम से आने वाले एक कुरैशी काफिले का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया। जैसे कल हमने बात की थी कि जो कुफारे कुरैश हैं वो तिजारत करने के लिए मुल्क शाम जाया करते थे। अब मक्का से जब मुल्क शाम जाते थे तो रास्ते में मदीना से उनका गुजर होता था। तो एक काफिला था जो मक्का से शाम गया हुआ था और अब वो शाम से वापस मक्का आ रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सुराग लगाने के लिए एक ये भेजा था। वो काफिला जो कि आ रहा था उसमें 300 आदमी थे जिनमें अबू जहल भी था। और मुसलमान ईस के अतराफ में साहिल समुद्र के पास पहुंचे तो काफिले का सामना हो गया। ईस क्या चीज है? नीचे लिखा भी है हाशिए के अंदर, इसको पहले देख लेते हैं। ईस बहरे अहमर के अतराफ में यम्बू और रमरो के और मरवा के दरमियान एक मकाम है, जगह का नाम है ईस। के अतराफ में साहिल समुद्र के पास पहुंचे तो काफिले का सामना हो गया। फरीकैन जंग के लिए सफ आरा हो गए, लेकिन कबीला जुहैना के सरदार मजदी बिन अमर ने जो फरीकन का हलीफ था दौड़ धूप करके जंग न होने दी। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये पहला झंडा था जिसे रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से बांधा था। उसका रंग सफेद था और उसके अलमबरदार हजरत अबू मरसद किनाज बिन हुसैन गनवी रदी अल्लाह अन्हु थे। अलमदा मतलब जंग में से जो सहाबी उस परचम को उठा के रखते थे उसको जो है ना वो हम अलमदार कहते हैं। तो यहाँ पर जंग की नौबत नहीं आई। दूसरा सरिया जिसको हम राबिक कहते हैं, राबिक भी जगह का नाम है, ये शवाल में हुआ। वो रमजान में हुआ, ये शवाल में हुआ, यानी एक महीने के फौरन बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब को मुहाजिरीन के 60 सवारों का एक रिसाला देकर रवाना फरमाया। राबिक की वादी में अबू सुफियान से सामना हुआ। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे। उसके साथ 200 आदमी थे। फरीकैन ने एक दूसरे पर तीर चलाए, लेकिन इससे आगे कोई जंग ना हुई। इस सरिये में मक्की लश्कर के दो आदमी मुसलमानों से आ मिले। एक हजरत मिकदाद बिन अमर और दूसरे उतबा बिन गजवान अलमाजनी रजी अल्लाह अन्हुमा। ये दोनों मुसलमान थे और कुफार के साथ निकले ही इस मकसद से थे कि इस तरह मुसलमानों से जा मिले। हजरत अबू उबैदा का अलम सफेद था और अलमबरदार हजरत मिस्ता बिन असासा बिन मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ थे। तीसरा सरिया सरिया खर्रार, ये भी जगह का नाम है, ज़ी काद में हुआ। तो ये भी एक दो महीने के बाद उसी साल में हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरिया का अमीर हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया और उन्हें 20 आदमियों की कमान देकर कुरैश के काफिले का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया और ये ताकीद फरमा दी कि खर्रार से आगे ना बढ़े। ये लोग पैदल रवाना हुए, रात को सफर करते और दिन में छुपे रहते थे। पांचवें रोज सुबह खर्रार पहुंचे तो मालूम हुआ काफिला एक दिन पहले जा चुका है। इस सरिये का आलम सफेद था और अलमदार हजरत मिकदाद बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद जो चौथा गजवा है, ये गजवा है और गजवे को इसलिए वो जंग होती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। तो ये इसको अबवा भी कहते हैं या वद्दान भी कहते हैं। तो जिस जगह पर ये गजवा हुआ था उसी की निस्बत से उसका नाम रख दिया जाता है। ये सफर 2 हिजरी में हुआ, यानी हिजरत के दूसरे साल हुआ। इस मुहिम में 70 मुहाजिरीन के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनफ्स नफीस तशरीफ ले गए थे और मदीने में हजरत साद बिन उबादा को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमा दिया था। मुहिम का मकसद कुरैश की एक काफिले की राह रोकना था। आप वद्दान तक पहुंचे थे लेकिन कोई मामला पेश ना आया।
اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار عمر بن مخشی اغمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی: یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ کی تحریر ہے، یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا پڑے گا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علمبردار تھے۔ اب دیکھیں یہ تقریباً 4 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن کسی بھی جنگ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جنگ کی تو نوبت نہیں آئی تو اس کا کیا فائدہ۔ جنگ کی نوبت نہیں بھی آئی، لیکن اس سے مسلمانوں کا ایک طرح کا روب اور دبدبا وہاں پر بیٹھنا شروع ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ 5واں غزوہ بوات ہے جو کہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ اس کو بھی غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے۔ اس مہم میں رسول اللہ 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چھٹا، غزوہ صفوان۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ زبن جابر فہری نہیں سوری اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ قرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ بدر اولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کی سٹارٹنگ ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 7واں غزوہ ذی العشیرہ جمادی الاولی جمادی الاخرہ میں ہوا تھا۔ اس مہم میں رسول اللہ کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا، مطلب جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طلب میں ذوالعشیرہ تک پہنچے، جگہ کا نام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر کی پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ جمادی الاولی کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کی مہینے کی تعیین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سریہ نخلا ہے۔ اس مہم پر اب ماشاءاللہ ہم ایک دو پچھلے ٹائم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ بنفس نفیس کو تشریف لے گئے ہیں، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے کر جائیں۔ تو جیسے ہی جنگ کا نام آئے تو آپ کو فوراً سمجھ آنا چاہیے کہ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں تھے۔ سریہ نخلا، اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے، یعنی ابھی وہ پیپر ابھی نہیں کھولیں گے، 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ اس پیپر کو کھولیں گے جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا: جب تم میری یہ تحریر دیکھو
تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سمعن و طاعتن کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ یہ نخلا جو ہے یہ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی ہے۔ یہ وہی وادی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی ایک جماعت بھی ملی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کو اسلام بھی پیش کیا تھا، جس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ وہ جس دن وہ قافلہ ان کے سامنے آیا مشرکین کا، وہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4، اس کا آخری دن تھا رجب کا، اور حرمت والے مہینے میں کسی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، منع ہے، اور اگر وہ رات وہ رک جاتے ہیں تو وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور حرم کی حدود میں ویسے ہی کسی کو قتل کرنا جو ہے یہ حرام ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا کہ حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینے پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا، مطلب 5واں حصہ نکال لیا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جتنی بھی سریے تھے، جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، کسی میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ پہلا سریہ تھا جس میں لڑائی کی نوبت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں بھی کسی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر اس حادثے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ چنانچہ بڑی چہم گوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلئی کھول دی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، حرمت کے مہینے میں قتل کرنا بری بات ہے، لیکن جو مشرکین کر رہے ہیں اسلام قبول نہیں کر رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن اور اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ قتل میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی قتل ہوگا، دو گئے، فتنے میں ہزاروں لوگ قتل ہوتے ہیں۔ اس وحی نے سرحد کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟
پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان کی حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگوار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پراپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سری بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کی اولیاء کو اس کا خون ادا کر دیا۔ یہ ہے جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزبے۔ ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے قرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے وہ طرح طرح کے ستم رانیوں کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی جو ہے یہاں سے یہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔